आसिफ साहब, आपने देखा होगा कि माजी में जो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर हैं या बोर्ड्स के चेयरमैन हैं, वो बैग लेके जाते थे एक जगह पे, फिर उनकी अपॉइंटमेंट होती थी। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। जब आपकी अपॉइंटमेंट हो रही थी तो आपने बैग तैयार किया था या आपको यकीन था कि मेरिट पे हो जाऊंगा? देखें जी, मैं अपने आप को कहूँगा मैं हूँ कुएं का मेंढक। ना मैंने कभी देखा था, सुनने में कभी आ जाता था, मगर देखा तो नहीं था आपको इस पे सबोताज ऑफर्स करने के हुई लिए। कहीं से कि जी बिल्कुल, मुझे थोड़ी बहुत अननोन, लें कुछ दें? नहीं नहीं बिल्कुल हुई। अब जब उन्होंने देखा कि बंदा पकड़ में नहीं आ रहा, कागज़ के टुकड़ों को हमारा पेपर तशबीह दे के अपलोड करते गए, मगर मैं और मेरी पूरी टीम रेडी थे। हमें पता था कि ये प्रोसेस होगा हमारे साथ। IBS सक्खर सीबा टेस्टिंग भी करवाती है, MD केट भी करवा रही है। इन दोनों में कौन सा ऐसा होता है कि आप चैन से सो नहीं पाते हैं? MD केट के टेस्ट में ज़ाहिरी बात है मैं एक्स्ट्रा माइल्स केयरफुल था, और अगर दूसरों के बच्चों को चंद कागज़ों के पैसों के लिए बेच दूंगा, मेरिट के बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, तो मेरा पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला इसी दुनिया में मेरे बच्चों के साथ वो अशर करेगा जो कोई भी बाप और माँ नहीं चाहेंगे। एक साल में आपके ख्याल में कितना धंधा होता होगा? आई डोंट नो, यकीन जाने मुझे नहीं पता। 30 लाख 40 लाख पता नहीं, इतना हर बंदा देता था खुशी से, मगर कौन देता था मुझे नहीं पता, कौन लेता था मुझे नहीं पता। इस पूरी सूरत हाल में सियासी लोग भी तो अप्रोच करते हैं ना। मगर मैं बहुत ब्लंट हूँ और मुझे नो कहना बहुत अच्छी तरह से आता है। और सक्खर में मुझे कोई 3 साल हो गए हैं, सक्खर पूरा मुझे पहचान चुका है कि मैं कोई भी काम जो कानून के दायरे में नहीं आएगा मुझसे कोई नहीं करवा सकता। ये आपके लिए कहते हैं कि आप खर्म गज़ें, किसी की बात नहीं सुनते, ये बात सही है? मुझे कोई कहे क्यों, अगर किसी कानूनी काम को मैं नहीं कर रहा तो वो मेरी नाअहली में आता है, और गैर कानूनी काम जो कानून में नहीं आता, फ़ोन उसी के लिए आते हैं। ये इनकार सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को करते हैं या कभी बेगम सिफारिश कर दे तो? पॉलिटिशियंस को हाथ जोड़ के माफ़ी ले लेता हूँ और बीवी को डांट भी देता हूँ। MD के टेस्ट और दीगर टेस्टें जो हैं, ये वाकई ज़रूरी हैं या बच्चों के ज़हन पर एक्स्ट्रा बर्डन है? प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहेगी तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले सालों में उनके रिजल्ट्स पे इतना एतमाद हो जाए कि शायद इन एंट्री टेस्ट की भी ज़रूरत ना हो। सब साहब, एक तो गुज़श्ता साल भी MD केट के टेस्ट सक्खर IBA ने लिए, इस साल भी लिए, लेकिन उससे पहले 1-2 साल हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। हज़ारों की तादाद में पेरेंट्स बाहर निकले प्रेस क्लबों तक, और ज़हीन से ज़हीन बच्चे रह गए। तो उनके मुस्तकबिल के साथ जो खेलने वाले थे उनको तो कुछ नहीं हुआ। मैं अर्ज़ ये करूं कि जिन्होंने जिसके साथ ज़्यादती की है उनके साथ मकाफ़ात अमल तो होगा, इस पे तो मेरा पुख्ता ईमान है। जो बच्चे नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे वो भी अखबार का इश्तिहार का इंतज़ार नहीं करेंगे, जॉब पोर्टल में जाएंगे या इश्तिहार भी चलेगा? अखबार और इस जॉब पोर्टल में से किसी पे भी बच्चा जाकर देखेगा कि ये जॉब आई हुई है, वो पोर्टल उसे ख़ुद बताएगा। हमने उसको AI बेस्ड बनाया हुआ है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उससे कौन कौन सी महकमों की जॉब्स मैच कर रही हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, और वहाँ पर बच्चा सिर्फ अप्लाई के टैब को क्लिक करता रहेगा, विद इन 1 सेकंड वो अप्लाई हो चुकी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूरनामा के एक और प्रोग्राम में आपका मेज़बान मंसूर मुगेरी हाजिर है। नाज़रीन, आज जो हमारे गेस्ट हैं उसका दर्स और तदरीस से ताल्लुक़ है। उसकी पैदाइश तो सक्खर में होती है, लेकिन उसका बचपना पूरा और उसकी एजुकेशन कराची में होती है। कराची में 40 साल गुजारने के बाद अब फिर दोबारा उसको वापस भेजा गया है सक्खर, और किसी बड़े इदारे में एज ए वाइस चांसलर लगाने के बाद। लेकिन उससे पहले वो जापान भी जाते हैं, वहाँ मास्टर्स भी करते हैं, PhD भी करते हैं। वो इस वक्त IBA सक्खर के वाइस चांसलर हैं। आप समझ गए होंगे, हाल ही में MD केट के बड़े चर्चे हुए हैं। आसिफ इकबाल शेख साहब आज हमारे मेहमान हैं। आसिफ भाई को वेलकम कहते हैं। आसिफ भाई बहुत खुशामदीद। बड़ी मेहरबानी। आसिफ भाई, इतना लंबा सफ़र हम देख रहे हैं, पूरा यहाँ किया, 40 साल कराची में गुजरे, फिर जापान गए, जापान से फिर वापस आ गए। इस पूरे सफ़र में आपने सबक क्या हासिल किया? देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी की शुरुआती जो दिन थे वो सक्खर शहर में गुज़रे। पुराना सक्खर, फिर वालिस रोड, फिर मीनारा, फिर हाई स्कूल, फिर वालदेन के ट्रांसफ़र के बाद हम 1986 में कराची आ गए, और कराची में मैं सिंध मदरसतुल इस्लाम में पढ़ा। फिर
پھر میں نے NED یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن سول انجینئرنگ کی کمپلیٹ کی. پھر میں جاپان چلا گیا, ناگاساکی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز PhD کیا. واپس NED یونیورسٹی واپس آتا ہوں, اور جہاں سے گریجویشن کی تھی وہیں میں نے 16 سال سرو کیا. مگر زندگی کے اس سرکل نے مجھے جہاں سے زندگی کا سفر شروع کیا تھا الٹیمیٹلی وہیں سکھر میں پہنچا دیا. اور یہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ جن اسکولوں میں میں نے کلاس 1 2 3 پڑھا, 4 5 میں, پھر ہائی اسکول میں 6 7 اور 8, الحمدللہ وہ تینوں اسکول میرے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہیں. میں ان کی تعلیم کی بہتری کے لیے کوشش کر رہا ہوں. زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہوتی ہے. انسان کی پیدائش کا اور پیدائش سے لے کر مرنے تک کے سفر میں آپ کو کچھ نہ کچھ امپیکٹ چھوڑنا ہوتا ہے. میں بھی اسی خواہش کے ساتھ 40 سال کراچی میں گزارنے کے بعد اپنی رضا خوشی سے جب یہ ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی IBA سکھر کی, تو میں نے اپلائی کیا تھا. اور خواہش یہی تھی کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے اسی شہر سے جہاں سے میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی وہاں پر موجود بہت بہتر یونیورسٹی پہ اپنا ایک امپیکٹ کریٹ کروں. یہ ہے جی میرا. بچپن میں آپ نے کیا ہونا چاہا تھا؟ یہی پروفیسر پڑھانے کا کام, یا کچھ سول سروس میں جانے میں, انجینئر بننے میں, یا کیا پلان کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے بچوں کے خواب ہوتے ہیں نا, کیا خواب دیکھا تھا؟ میری بھی خواہش یہی رہی کہ میں سول سروسز کی طرف جاؤں. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے کچھ دوست تھے NED کے, گریجویشن کے بعد ڈیفنس سینٹرل لائبریری میں ہم نے یہ CSS کی تیاری شروع کی تھی. اچھا, ہم اس تیاری کے بیچ میں تھے کہ مجھے جاپنیز گورنمنٹ کی طرف سے یہ اسکالرشپ آ جاتی ہے. میرے کچھ مینٹرز ہوتے تھے جو مجھے گائیڈ کرتے تھے, جس میں AD خواجہ صاحب ہیں, عبدالعزیز اکیلی میرے ہیں, اور یوسف حیدر شیخ ہیں, نوید شیخ ہیں. تو وہ مجھے گائیڈنس کرتے تھے. اس وقت پھر آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ نہیں PhD کے لیے جایا جائے. تو پھر وہ میں نے اٹیمپٹ نہیں دیا, اور سمجھ لیجئے کہ زندگی نے مجھے بغیر پلان کیے ہوئے اس PhD کے سفر پہ بھیجا. اور جب PhD کے بعد واپس آیا تو میرا خیال ہے اس وقت بھی میں نے سوچا تھا کہ درس و تدریس ہی ایک بہتر آفٹر PhD ہے جہاں سے میں اپنا کنٹریبیوشن اس ملک کو دے سکتا ہوں. آپ کو کہیں یہ فیل نہیں ہوا کہ جاپان میں, دنیا کے دیگر ممالک میں درس سے تدریس سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ہائی ریسپیکٹ ہوتی ہے, جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, پھر بھی آپ نے چوائس کیا بھائی؟ دیکھیے مغیری صاحب, بات تو آپ کی کسی حد تک درست ہے. جاپان پوری دنیا میں ایتھیکل لیول میں ہائیسٹ تصور کیا جاتا ہے, جو کہ بالکل حقیقت بھی ہے. اور یہ میں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ میرے پروفیسر کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے. میرے سپروائزر جاپنیز تھے, پروفیسر گوتو کینوس کے. تو ایک حضرت آتے ہیں جاپنیز, تو ان کو وہ اشارتاً کہتے ہیں کہ آپ 2 منٹ تشریف رکھیے, اور پھر اگلے 5 منٹ میں, جو کہ اس وقت ان کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کے ساتھ اپنا ریسرچ ٹاک کمپلیٹ کرتے ہوئے آخر میں مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈپٹی منسٹر ہیں جو کہ ٹوکیو سے آئے ہیں. میں تصور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر پاکستان ہوتا اور ڈپٹی منسٹر ایجوکیشن اسلام آباد سے کراچی آتے تو کیا وہ پروفیسر اپنے استاد شاگرد کا ٹاک کنٹینیو کرتا یا نہیں. مجھے 2-3 آفرز تھیں PhD کے آخری سال میں جب میں ناگاساکی میں تھا, مگر میرا ایک پرپس تھا کہ میں اپنے ملک میں آؤں اور جو تھوڑا بہت میں نے علم حاصل کیا ہے میں اپنے بچوں پہ سرو کروں. سر, آپ سمجھتے ہیں کہ استاد نے اپنی اہمیت یا عزت خود گنوائی ہے, یا ماحول اور اس کے ہمارے جو سسٹم میں جو چیزیں چل پڑی ہیں انہوں نے اسٹوڈنٹ کو بے حق بنا دیا ہے؟ بالکل کسی حد تک متفق ہوں آپ کی بات سے, کیونکہ وہ استاد جنہوں نے ہمیں پڑھایا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ جمعہ چھٹی ہوا کرتی تھی, اور سندھ مدرسۃ الاسلام میں ہمیں جمعے کے دن بھی وہ استاد کہتے تھے کہ آپ آئیے کیونکہ آپ کو پڑھانا ہے, والنٹیئرلی پڑھانا ہے, کہ ہمارے اسکول کے بچے اعلیٰ نمبر حاصل کریں گے, پوزیشنز لیں گے, تو یہ ہمارے اسکول کی شان ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا آج کوئی بھی چھٹی والے دن استاد اپنے بچوں کو اس سوچ کے ساتھ بلائے گا کہ نہیں میں جاؤں گا اور انہیں پڑھاؤں گا کہ یہ اچھی مارکس لیں اور اس سے ہمارے اسکول یا کالج کا نام اونچا ہو. ہاں, استادوں نے اپنی عزت گنوائی. اب ہر استاد کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی,
مگر کیونکہ ہائر ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں آپ دیکھ لیجئے یا ادروائز بھی ویسٹڈ انٹرسٹ جب تک اپنے ہم سائڈ پہ نہیں کریں گے اور اپنی کسی خاص سوچ کے ساتھ ان کرسیوں پہ نہیں بیٹھیں گے تو ہمارا پرپز اگر صرف اور صرف اس ادارے کی بہتری، اس تعلیم کی بہتری ہوگا تو شاید ہماری عزتوں میں اور چار چاند لگ سکتے ہیں۔ جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے تو آپ پڑھاکو بچوں میں تھے نارمل یا بالکل نہیں شرارتی بچوں میں؟ ہاں نہیں بالکل، اس وقت تو ہم پڑھاکو ترین بچوں میں شمار کیے جاتے تھے، کیونکہ مجھے یاد ہے 2 مہینوں کی جو سمر ویکیشن ہوتی ہیں اس میں اگلے کورس کا آدھا کورس تو والدہ کور کرا دیتی تھیں، اور جب سیشن اکیڈمک اسٹارٹ ہوتا تھا تو پہلے دن پہ ہمارا آدھے سال کا کورس تو کور ہو چکا ہوتا تھا۔ میری تھرو آؤٹ پوزیشنس آتی رہیں، مجھے یاد ہے آج بھی وہ دن کہ کلاس 6 میں میری سیکنڈ پوزیشن جب آئی تھی 2 مارکس کے فرق سے، تو 3 راتیں تو ہم رو رہے تھے۔ اس کا وجہ یہ تھی کہ وہ عادت پڑ گئی تھی نمبر 1 آنے کی، اور اس میں سارا کنٹریبیوشن میں اپنا کریڈٹ اپنی والدہ کو دوں گا، کیونکہ انہوں نے ہم پہ بہت محنت کی تھی۔ اور میں چاہوں گا، بلکہ آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر والدین پڑھے لکھے ہیں ان کے بچوں کا تعلیم میں اور پروفیشنل کیریئر برائٹ رہا ہے۔ تو میں خوش قسمت ہوں کہ میری والدہ ایسی پیشے سے منسلک تھی، اور اب شادی کے بعد میری بیگم جو ہیں وہ بھی تعلیم ہی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ اصل بھائی آپ دیکھ نہیں رہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جو آج کی والدہ ہے وہ زیادہ تر اس پہ موبائل پہ دیگر چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتی ہے، بچوں پہ وہ فوکس نہیں کر پا رہی، بچوں کو ٹیوشن کے حوالے کرنا، یہ نہیں سمجھ رہے اس سے معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، اٹ ڈپینڈس اپان پرسن ٹو پرسن۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں وقت کی رفتار کے ساتھ چلنا تو پڑے گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ موبائل کو بالکل زیرو کر دیں۔ آج کی تاریخ میں اس سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے، اور ہمیں اس کو پازیٹیو پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ٹائم کی پراپر مینجمنٹ اسکلز کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، وہ بھلے والدہ ہو یا اس کی اولاد ہوں، یعنی بچوں کو بھی یہی ہے کہ اپنی پراپر ٹائم مینجمنٹ کیجیے، مگر 100% فوکس اگر موبائل گیجٹس سوشل میڈیا وہ بھی غلط ہے، اور بالکل الوف بھی نہیں رہ سکتے۔ بہت سارے والدین کو میں جانتا ہوں پرسنل لیول پہ، وہ بوتھ اینڈس میٹ کرتے ہیں، وہ مینیج کرتے ہیں، اور بہت ساری خبریں ہیں جو کہ آپ دوستوں کے اس طرح کے پروگرام سے یا سوشل میڈیا کے چینل سے ہمیں وقت پہ مل جاتی ہیں، ہم بھی ایکٹ کر لیتے ہیں۔ مگر ہر چیز کی زیادتی کا نقصان ہے، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ میانہ روی اختیار کیجیے۔ یونیورسٹیوں میں ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ سندھ میں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی وہ اتنی آ گئی بیچ میں کہ 2-3 عشرے جو ہے انہوں نے یونیورسٹیوں کی تباہی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو سکھر IBA یونیورسٹی کا سسٹم ایک کوئکلی بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی ریپریزنٹیشن ہمیشہ سے رہی ہے، اور مجھے بھی تقریباً 3 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس الیکشنز ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ سے اسٹوڈنٹ ریپریزنٹیٹیوز چنتے ہیں۔ اس سے نہ صرف وہ جو کمپلیٹ ایکچوئل پروسیس ہوتا ہے ہمارے ملکی سطح پہ، صوبائی سطح پہ الیکشن کا، ہم بالکل اسی طرز پہ اپنے بچوں کی الیکشنز کرواتے ہیں، اور ان کے پھر نمائندے چنتے ہیں، پھر ان کی ایک کیبنٹ بنتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے بچوں کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، ان کی کاؤنسلس ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی اپر لیڈرشپ بنتی ہے، جس میں پریزیڈنٹ ہو گیا، جنرل سیکریٹری، وائس پریزیڈنٹ، ہم نے اس کا نام سسک رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ایک یونین وہ ہے جو کنونشنل یونین تھی جب آپ اور ہم کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا کرتے تھے، اور ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا اپنے وقت میں بھی کہ ادارے پولیٹسائز بھی ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کی ایکویشن میچ نہیں ہو سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہر چیز کو متوازن طریقے سے ایک بہتری کے لیے دیکھیں، اسٹوڈنٹس ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے یونیورسٹیوں میں۔ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بالکل ایلیمنیٹ کر کے پالیسیاں بنائیں۔ ہمیں اپنے، اور دوسری بات یہ جو آج کے بچے ہیں جو اسٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں 17 سے 22-23 سال کی عمر کا جو ان کا پیریڈ ہے، ان کا IQ لیول آپ سے اور میرے IQ سے ڈبل ہے، تو کیوں نہ ان کے اچھے IQ کا فائدہ اٹھائیں
اور میں آپ کو عرض کروں کہ میرے اسٹوڈنٹس جو IBA سکھر کے ہیں انہوں نے مجھے ان 3 سالوں میں بہت مفید مشورے دیے جو کہ یقین جانیے کہ کسی حد تک میرے ذہن میں بھی نہیں تھے. تو اگر اس بوتھ اسٹیکس ہولڈرز کو یعنی یونیورسٹی مینجمنٹ ہو جائے, دوسری طرف سے اسٹوڈنٹس ہو جائیں, اور یہ بچے جو ہیں کاؤنسلنگ سے سمجھتے ہیں, ایسا نہیں کہ بچے ریجڈ ہوتے ہیں, وہ بچے پڑھے لکھے ہیں, کوالیفائڈ بچے ہیں, میرٹ پہ ہماری داخلہ کی ٹیسٹیں پاس کر کے یونیورسٹیوں تک پہنچتے ہیں. اچھا سر صاحب یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالخصوص ایم ڈی کے ٹیسٹ اور دیگر ٹیسٹیں جو ہیں یہ واقعی ضروری ہیں یا بچوں کے ذہن پر ایکسٹرا برڈن ہے؟ دیکھیے جی, بہت سال پہلے سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن آتا ہے, اس کے بعد یہ یونیورسٹیوں میں داخلہ ٹیسٹ مینڈیٹری کی جاتی ہے. پہلے کوٹا سسٹمز ہوتے تھے, اسپورٹس کوٹا, فلاں کوٹا, اب وہ کوئی کوٹا نہیں ہے. ہر یونیورسٹی میں میرٹ پہ ہم لوگ داخلہ دیتے ہیں. سکھر IBA تو پورے پاکستان اوور میرٹ پہ داخلہ دیتی ہے, صرف سندھ لیول پہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فلٹر تو چاہیے. اگر ہمارے میٹرک اور انٹر بورڈ کے جو امتحانات کے نتائج ہیں اگر وہ شفافیت کی اعلیٰ ترین سطح پہ آ جائیں تو وہ جو انٹر کا رزلٹ اور میٹرک کا رزلٹ ہے وہی ہمارا بینچ مارک بن سکتا ہے. مگر آخر سپریم کورٹ کو بہت سال پہلے یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں جی یونیورسٹیاں بچوں کا ایک فلٹر اور کریں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں روٹ کاز کو ایڈریس کرنا چاہیے. ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. حکومت وقت نے بہت بہتری کی ہے انٹر اور میٹرک میں. ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ بہت ڈراسٹک چینجز ان کی پالیسیز میں کی گئیں اور چیئر پرسنز لگائے گئے بورڈز میں. مگر کیونکہ ابھی ایک دن میں یا ایک سال میں بہتری کی اتنی توقع نہیں کی جا سکتی. اگر یہ پروسیس کی کنٹینیوٹی رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ان کے رزلٹس پہ اتنا اعتماد ہو جائے کہ شاید ان انٹری ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہ ہو. مگر فی الحال کیوں کہ ان بچوں کو آگے پروفیشنل کیریئرز جوائن کرنے ہیں تو یونیورسٹیاں بھی چاہتی ہیں کہ جو شفافیت ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اس سے پرکھ لیں. اور آپ نے خود دیکھا گزشتہ سالوں میں کہ بچوں نے جو A1 گریڈ والے بچے تھے انٹر بورڈ والے انہوں نے 50 مارکس بھی نہیں لیں اور فیل ہو گئے, اور جو B گریڈ والا بچہ تھا اس نے 75 مارک لے کر اعلیٰ نمبر لے کر یونیورسٹی میں داخلہ لیا. صاحب ایک تو گزشتہ سال بھی ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ سکھر IBA نے لیے, اس سال بھی لیے, لیکن اس سے پہلے 1-2 سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی گڑبڑ ہوئی. ہزاروں کی تعداد میں پیرنٹس باہر نکلے پریس کلبوں تک اور ذہین سے ذہین بچے رہ گئے. تو ان کے مستقبل کے ساتھ جو کھیلنے والے تھے ان کو تو کچھ نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ IBA سکھر کو یہ دیا گیا نا. میں عرض یہ کروں کہ جنہوں نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے ساتھ مکافات عمل تو ہوگا, اس پہ تو میرا پختہ ایمان ہے. میں بیٹھا تھا اپنے دفتر میں کہ اچانک میری ڈاک میں ایک کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے, اور روٹین میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو اس میں ری ٹیک 2024 کے ایم ڈی کیٹ کے امتحانات جی کراچی IBA اور سکھر IBA یونیورسٹی کو مشترکہ طور پر یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ میرے 5 مختلف سب کیمپسز ہیں سندھ کے مختلف شہروں میں. میرے پاس کوئی 40-50 اسکولز اور کمیونٹی کالجز ہیں پورے صوبے میں. ساتھ میں میرا اپنا مین کیمپس سکھر IBA کا سکھر میں ہے, اور ساتھ ساتھ سیبا ٹیسٹنگ سروسز جو کہ انڈر سیکشن 42 آف SEC پہ ایک الگ ادارہ ہے, میں اس کا ڈی فیکٹو CEO بھی ہوں. اب اتنی تمام کاموں کے بعد جب یہ ایم ڈی کیٹ کا میرے پاس آتا ہے تو میں تھوڑا سا پریشان ضرور ہوا تھا کہ اب یہ بھی ایک بہت ہی گیگینٹک ٹاسک تھا, کیونکہ مختلف سالوں میں کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ کنٹراورشل ٹیسٹ بن چکا تھا. مگر پہلی میٹنگ ہوتی ہے سیکریٹری ہیلتھ اور سیکریٹری یونیورسٹیز اور بورڈز کے دفتر میں, اس میں کراچی IBA یونیورسٹی نے ان پرنسپل اینڈ ان رائٹنگ دے ریفیوز ٹو ٹیک پارٹ آف دس ٹیسٹ. اب وہ ذمہ مجھ پہ آ گیا. اب دیکھیں یہ پورے سندھ کے بچے, یعنی کراچی تو میرا گھر رہا ہے, میں 40 سال کراچی میں رہا ہوں, اور میں وہ بھی وقت دیکھے تھے جہاں پر بچوں کا کالج میں جانا بھی مشکل ہوتا تھا, اور میں خود بھی 5 بچوں کا والد ہوں. مجھے پتہ ہے کہ نہ صرف والدین بچے بلکہ ان کے والدین بھی بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. ہم خود تڑپتے ہیں کراچی میں, میں بچوں کو لیے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو میں نے پھر اللہ کا نام لیا, سکھر IBA یونیورسٹی سے جو میرے بالکل کور پروفیسرز تھے ان کی ایک ٹیم بنائی, اور ہم نے دن رات کام کیا. وہ جو کل آپ کو سبوتاج آفرز ہوئی کہیں سے کہ جی بالکل مجھے تھوڑی بہت لیں کچھ دیں؟ نہیں بالکل ہوئیں, مگر میں
جس لمحے جس جگہ سے آفر آتی تھی کوئی، میں نے اپنے ملکی اداروں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، میں سنیپ شاٹ نکال، اور وہ سب نمبر میرے لیے تو اننون تھے نا، اننون نمبر تھے، تو میں نے ان کو اسی لمحے ملکی اداروں کو بھیجتا گیا، مجھے کیا پتا کہ کون ہے۔ تو الحمدللہ وہ تو پچھلے سال کیا، اس سال آپ نے دیکھا کہ اس سال آخری رات پہ بھی، اب جب انہوں نے دیکھا کہ بندہ پکڑ میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے اس پورے پروسیس کو جو ہم نے بڑی محنت سے اس سال بھی کیا، وہ آخری 1-2 راتوں میں کاغذ کے ٹکڑوں کو ہمارا پیپر تشبیہ دے کے اپلوڈ کرتے گئے، مگر میں اور میری پوری ٹیم ریڈی تھے، ہمیں پتہ تھا کہ یہ پروسیس ہوگا ہمارے ساتھ، اور یقین جانیں یہ رات کو 9-10 بجے سے لے کر صبح آخری جو ہم نے اس کا کاؤنٹر کیا وہ 6:31 پہ صبح کے، ہم جاگتے رہے، صرف میں نہیں، میرے ساتھ میری پوری ٹیم، اور میں نے ملکی اداروں کو بھی، اپنے سائبر کرائم ایجنسی والوں کو بھی، ادھر کوئی بھی ایسا آتا، ہماری پوری وہ نمبر کس کے نکلے، پولیٹیکل تھے یا مافیا کے لوگ نہیں، تھے؟ میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے تھے، نہ میں نے اس پہ، یہ میرا کام بھی نہیں ہے، آئی ایم این اکیڈمیشین، مجھے جو کام کا اچھا، ذمہ۔ ایک بات سچ بتائیں، جی کہیے۔ اس پوری صورتحال میں سیاسی لوگ بھی تو اپروچ کرتے ہیں نا؟ میں آپ کو نہیں، میں کیٹاگوریکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ ادروائز پوچھا ضرور کہ یار یہ کچھ اگر آگے گنجائش پیچھے ہے۔ گنجائش ہے، تو میں ہر انسان کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بلنٹ ہونا بھی پاکستانی معاشرے میں نیگیٹو میں جاتا ہے، مگر میں بہت بلنٹ ہوں اور مجھے نو کہنا بہت اچھی طرح سے آتا ہے، اور سکھر میں مجھے کوئی 3 سال ہو گئے ہیں، سکھر پورا مجھے پہچان چکا ہے کہ میں کوئی بھی کام جو قانون کے دائرے میں نہیں آئے گا مجھ سے کوئی نہیں کروا سکتا، اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں ہنستے ہنستے وائس چانسلرشپ کی اسائنمنٹ چھوڑ کے واپس آ کے اپنی پیرنٹ یونیورسٹی جوائن کر لوں، تو مجھے اتنا پریشر کسی نے نہیں کیا، پوچھا ضرور کہ یار کچھ ہو سکتا ہے، میں نے کہا پاسبل ہی نہیں ہے، جب یہ جواب دیا تو آگے سے کسی نے بھی مجھے بادر نہیں کیا۔ آصف بھائی آپ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ خرم و گزیں کسی کی بات نہیں سنتے، یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں جو قانونی بات ہے وہ تو مجھے کوئی کہے کیوں، اگر کسی قانونی کام کو میں نہیں کر رہا تو وہ میری نااہلی میں آتا ہے، اور اس کے لیے کسی کو مجھے یاد دہانے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے، اور غیر قانونی کام جو قانون میں نہیں آتا فونز اسی کے لیے آتے ہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کے دوستوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار ہو نہیں سکتا۔ یہ انکار صرف پولیٹیکل لوگوں کو کرتے ہیں یا کبھی بیگم سفارش کر دے تو ہر ان کو بھی؟ کسی کو نہیں، اس کو بھی تو اپروچ کرتے ہوں گے نا اپنے رشتہ دار یا دوست احباب؟ پولیٹیشنز کو ہاتھ جوڑ کے معافی لے لیتا ہوں، اور بیوی کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں۔ جانتے ہو یا ہاتھ جوڑ پاؤں پکڑتے ہو؟ نہیں جی، میں اس بات پہ تو ان کو بھی ڈانٹ پڑتی ہے کہ وہ مجھے کہتی بھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے میرے زندگی کے 25 سال گزارے ہیں ان کے ساتھ، میری فیملی بیچ میں میرے پروفیشنل کیریئر میں نہیں آتے۔ آصف صاحب، بات ہو رہی تھی ایم ڈی کے ٹیسٹوں میں سفارشوں کی، سیاسی لوگوں کی، پھر آپ سے پوچھا کہ بیگم صاحبہ نے تو یقیناً آپ کو کہا ہوگا، یہ واقعی ممکن ہے کہ انہوں نے کبھی آپ سے سفارش ہی نہیں کی کہ یہ میرے رشتہ دار ہے، میری بہن کا بچہ ہے یا میری دوست کا؟ خواتین تو اکثر کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کام میاں سے لے کے ان کو کر دے۔ نہیں جی، مجھے یاد نہیں آ رہا پچھلے 25 سالوں میں کبھی بھی اس طرح کی بات انہوں نے مجھ سے کی ہو، میں خوش قسمت ہوں الحمدللہ، اس طرح کبھی گھر کے ماحول پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، مائی وائف از فرام پنجاب بیسیکلی، مجھے نہیں پتہ، آج تک تو نہیں کہا، امید ہے کہ آئندہ بھی نہیں کہیں گی۔ دیگر خاندان کے رشتہ داروں نے؟ کسی نے نہیں، میں نے عرض کیا، پوچھتے ہیں، اس میں دوست ہیں جو کہ گورنمنٹ سرونٹ بھی ہیں کہ یار یہ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ اس میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہاں پر کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ایکچولی نظام پورا کمپیوٹرائزڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں جیسے آئی ایلس اور ٹافل کے رزلٹس بنتے ہیں، ہمارا بھی رزلٹ کا کوئی معیار ہے، کچھ ایس او پیز ہماری ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ایم ڈی کیٹ میں سندھ گورنمنٹ کے جو 5 سے 15 گریڈ کی ٹیسٹ ہیں یا سندھ پولیس کے ٹیسٹ ہیں، ہم نے اپنے ایس او پیز کو اور زیادہ سخت بنا دیا ہے، اس میں ہیومن انوالومنٹ منیمائز لیول پہ ہے، اور جہاں پر وہ منیمائز لیول آتی ہے وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہم نے 4-4 6 مختلف پروفیسرز کیے ہیں کہ جب اگر کوئی کہیں پر خرابی ہوگی تو ایک انسان خراب نکل سکتا ہے، 4 کی موجودگی میں یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں میں بہت خوش قسمت بھی ہوں، پرسکون ہوں، میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، میں خود الرٹ سچویشن میں ہوتا ہوں، تو یہ سسٹم کو جب اسٹرانگ کیا جاتا ہے تو اس طرح کی لیکیجز یا غلط باتیں ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔
ایک بچے سے کتنی فیس لی جاتی ہے اور اس پہ اخراجات کتنے آتے ہیں؟ ہم لوگ سیبا ٹیسٹنگ سروسز کی جو مختلف ٹیسٹیں ہوتی ہیں اس میں 1500 روپے چارج کرتے ہیں. کچھ گورنمنٹ کے اداروں سے ہم نے 1200 روپے تک بھی چارج کیا ہے. اس کا 33% تو ٹیکسز کی شکل میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی جو سیبا ٹیسٹنگ سروسز ہے اس کو 50 روپے سے لے کر 80 روپے تک کوئی بچت ہوتی ہوگی. ادروائز تو وہ سارا ہمارا ایکسپینڈیچر پرپز پیسہ کمانا تو کبھی رہا ہی نہیں تھا, کبھی بھی نہیں, آج بھی نہیں ہے. پرپز یہ ہے کہ ایک میرٹ بیسڈ یہ سندھ کے کونے کونے سے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے جو بچے محنت کرتے ہوئے کہ ہاری کا بچہ اور حجام کا بچہ, کسی کانسٹیبل کا بچہ, کلرک کا بچہ بیٹی, یہ محنتیں کر کے اپنے قلم کے زور پہ اپنی سوشو اکنامک حالات کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو وہ ایک میریٹوریس پلیٹ فارم تو مہیا کریں. جب وہ میریٹوریس پلیٹ فارم سے وہ آگے بڑھیں گے, آپ نے دیکھا کہ ہماری 5 سے 15 کی ٹیسٹوں پہ لوگوں کا اتنا اعتماد ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ جو ایمڈیکیٹ کا ٹیسٹ کروایا, کتنے لوگ اسٹوڈنٹ شریک ہوئے تھے پچھلی بار اور اس بار کتنے ہوئے؟ ایمڈیکیٹ کے پچھلے سال ہمارے پاس جو نمبر تھا وہ 38,000 کے قریب تھا. اس مرتبہ 33,000 ہے, مگر اس کا فرق یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی نے یہ ڈیسیشن لیا کہ جو بچہ جس صوبے کا ڈومیسائل رکھے گا اس 2025 کی ٹیسٹ سے وہ صرف اور صرف اس صوبے میں, تو وہ دوسرے صوبوں کے بچے جو پچھلے سال ہمارے صوبے میں بیٹھے تھے اس مرتبہ ان کو اپنے صوبے میں بیٹھنا پڑا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, اور ہم نے اسی وجہ سے اس مرتبہ وہ سندھ کی فیملیز جو کہ عرصے دراز سے اسلام آباد میں سیٹل ہیں ان کے بچوں کو بھی اپیئر ہونا تھا, تو ہم نے ایک سینٹر اسلام آباد میں بھی بنایا تھا. تقریباً 258 بچے اس اسلام آباد کے سینٹر میں بھی اپیئر ہوئے تھے. محکمہ تعلیم میں کوئی 90,000 سے زیادہ ٹیچرز بھرتی ہوئے, یہ سب آئی بی ایس سکھر کے تھرو آئے؟ جی بالکل. ایک تو میرے وائس چانسلر بننے سے پہلے بھی ٹیسٹ لی تھی جس میں جو ہیڈ ماسٹرز بھرتی ہوئے تھے ان کا نام ہی آئی بی ہیڈ ماسٹر ہو گیا ہے. ان کی پرفارمنس الحمدللہ کمپیریٹیولی مجھے بتاتے رہتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹریز کہ دے آر پرفارمنگ کمپیریٹیولی مچ بیٹر دین دا ریسٹ. ابھی بھی ہم نے میوزک ٹیچر بھرتی کرنے میں ان کو مدد کی تھی. ہم نے ٹیچر لائسنسنگ کا ایگزام جو کہ کنونشنل ہمارا ایم سی کیو کی طرز پہ نہیں تھا, اور وہ پورے پاکستان میں پہلی مرتبہ صوبہ سندھ نے سکھرا آئی بی اور سیبا ٹیسٹنگ سروسز کے تعاون سے ہم نے وہ کر کے دکھایا. اور اس کے بعد پنجاب سے وفد آیا کہ آپ نے یہ کس طرح سے کیا تھا, اور سندھ گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے سیکھ کے اب وہ کرنے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اپنا جو بھی ہماری کیپیسٹیز ہیں ہم نے حکومت کے مختلف محکموں کی مدد کی ہے. سندھ پولیس کی بھرتیاں دیکھ لیجئے, ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف کورٹ آف لاء میں کچھ جگہوں پہ چیلنجز ہوا ہے. میں بھی سکھر میں گیا تھا, تو جب ہم سے ہمارا رزلٹ مانگا گیا اس کو آنریبل ہائی کورٹ سکھر بینچ نے جب ٹیلی کروایا تو ہمارے رزلٹ میں تو کچھ بھی نہیں نکلا, اور پھر وہ جو انٹرویو کے بعد انہوں جو پروسیس فردر تھا اس میں کچھ غلطیاں نکلیں, تو وہ پروسیس ریڈو کرنے کے لیے صرف اس انٹرویو کے پورشن کو جو سندھ پولیس کا تھا, مگر آئی بی اے کا جو ٹیسٹ تھا اس پہ الحمدللہ کوئی انگلی نہیں اٹھی. پورے سندھ میں اب آئی بی اے ایک جاگے ادارہ بچا ہے جو ساری ٹیسٹیں کر رہا ہے, لوگ یقین کر رہے ہیں. اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ ہماری حکومت جو آئی بی اے کو بھیج رہی ہے, یا آئی بی اے کی مینجمنٹ, یا بچے اس لیول کی تیاری کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, پاکستان اسٹل از اے ڈیولپنگ کنٹری, ہمارا ملک پیارا ملک, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پر سسٹمز ابھی پیورلی نرچر نہیں ہوئے ہوتے. جب سسٹمز اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, یا آپ دیکھ لیجئے کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر اس طرح کا ٹیسٹ میرٹ پہ کرانا از اے نارمل تھنگ. ٹافل کا ایگزام ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, کبھی اس میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ اس میں 2 مارکس بڑھ جائیں 2 مارکس کم ہو جائیں. ہمارا المیہ یہ ہے, بلکہ میں اپنا بتا دوں کہ یہ ایمڈیکیٹ کا ٹیسٹ یا دوسرے ٹیسٹ میرے لیے تو ایک نارمل ٹیسٹ ہے نا. میرے لیے تو ایک, کیوں کہ میں تو ہر ٹیسٹ میرٹ بیسڈ بناتا ہوں, ہر اس ٹیسٹ کا نتیجہ میرٹ بیس پہ ہوتا ہے. اب یہ اس معاشرے کے اندر جہاں پر ہر بندہ اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کرتا, تو جو نارمل کام کرے گا وہ بھی ایسا دکھنے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی تیر مار لیا, حالانکہ ہم نے کوئی انوکھا کام نہ پچھلے سال ایمڈیکیٹ میں کیا نہ اس سال کیا. ہم نے تو اپنا کام ایمانداری سے کیا جو ہم ہر ٹیسٹ میں کرتے ہیں. جیسے میں
پروفیسر ہوں تو میرا کام ہے کہ میں جا کے بچوں کو کلاس روم میں ایک اعلیٰ تعلیم دوں، ان کو سمجھاؤں، ان کے کاؤنٹر کویسچنز کے جوابات دوں۔ اس طرح سے اگر کوئی ٹیچر کلاس روم میں جائے گا ہی نہیں، جا کے اپنا ڈھنگ سے نہیں پڑھائے گا، اس بیچ میں اگر میں ڈھنگ سے پڑھاؤں گا تو مجھے آسمان سر پہ تو نہیں بٹھایا جاتا۔ یہی آپ پولیس کے محکمے میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی ایس ایس پی حضرات یا کوئی ایس ایچ او ایمانداری سے اپنی نوکری کر رہا ہے تو اس کو سر پہ بٹھا دیتے ہیں جیسے کوئی انوکھی بات ہو گئی، حالانکہ وہ تو اپنی نوکری کر رہا ہے۔ مگر اس معاشرے میں جہاں ہر بندہ میجارٹی اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا، جو نارمل جاب کرتے ہیں وہ سرتاج بن جاتے ہیں۔ تو سکھر آئی بی اے یونیورسٹی الحمدللہ اس نے اپنا کام شروع سے لے کر میرے آنے سے پہلے تک اور میرے آنے سے لے کر آج تک وہ دیانتداری سے کیا ہے۔ اس بیچ میں یہ دکھنے میں آتا ہے کہ ہم نے کوئی معرکہ سر کر لیا، کوئی معرکہ ہم نے سر نہیں کیا، ہم نے تو اپنا کام کر کے دکھایا۔ صاحب یہ بتائیں کہ آئی بی اے سکھر سیبا ٹیسٹنگ بھی کرواتی ہے، ایم ڈی کیٹ بھی کروا رہی ہے، ان دونوں میں کون سا ایسا ہوتا ہے کہ آپ چین سے سو نہیں پاتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ ٹیسٹیں تو ہر ہفتے ہوتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے آنریبل ہائی کورٹ کا بھی کروایا تھا، جوڈیشری کا ایک ٹیسٹ، مگر کیونکہ اس کا نیوسنس ویلیو بہت جنریٹ ہوا تھا، میں ظاہری بات ہے میں بھی الرٹ میں تھا، میری ٹیم بھی الرٹ میں تھی۔ ہر وہ عزت والا آدمی جس کو اپنی عزت بچانی ہوتی ہے وہ ہر احتیاط کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پر بھی کامل یقین تھا، اپنی پوری کور ٹیم کی قابلیتوں اور ایمانداریوں پہ بھی یقین تھا، مگر ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں ظاہری بات ہے میں ایکسٹرا مائلز کیئرفل تھا، بہت زیادہ کیئرفل تھا، اور میری خواہش بھی تھی، میری دعائیں بھی تھیں، میرے ساتھ میرے گھر والوں کی بالخصوص میری والدہ کی بھی دعائیں تھیں کہ یہ عزت سے ہو جائے۔ اللہ نے ہماری عزت رکھی، ہماری محنتوں کی لاج رکھی۔ ہم نے پچھلے سال بھی، اس سال بھی، دیکھیں میں دوسرے نظر سے دیکھتا ہوں، کیونکہ میرے گھر میں 5 بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے اپنے۔ اگر میں دوسروں کے بچوں کے حقوق کی حفاظت کروں گا تو میری یہ پکا پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کا بھی مستقبل کی حفاظت رب کی ذات کرے گی۔ اور اگر دوسروں کے بچوں کو چند کاغذوں کے پیسوں کے لیے بیچ دوں گا، میرٹ کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، تو میرا پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں میرے بچوں کے ساتھ وہ اشر کرے گا جو کوئی بھی باپ اور ماں نہیں چاہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایم ڈی کیٹ از اے ڈفرینٹ ٹیسٹ، مگر میں نے پی ایم ڈی سی کو ایک مشورہ بھی دیا تھا، یا آپ اس کو سینٹرلائز کرنے سے بہتر ہے کہ ڈی سینٹرلائز کر دیجئے۔ دیکھیں سسٹینیبلٹی کی طرف آئی ہے، ہر ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، انجینئرنگ کی یونیورسٹیاں ہر ٹیسٹ خود کراتی ہیں، جنرل یونیورسٹیاں اپنا لیتی ہیں، اس کو آپ ڈی سینٹرلائز کر دیجئے، ہر میڈیکل یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ خود لے لے۔ 1 سال محنت ہوگی، 2 سال محنت ہوگی، تیسرے سال سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ پچھلی سال آئی بروک دا آئس، میں نے کہا کہ جو نہیں، آپ یہ سمجھ رہا ہے کوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا میرٹ پہ، تو میں نے کر کے دکھا دیا۔ پچھلے سال مجھ پہ 32 یہ ناکام حملے کیے انہوں نے، مافیا والوں نے۔ اس کے بعد اس مرتبہ آئی بی اے سکھر کے مین گیٹ پہ فائرنگیں ہوائی کر کے اور میسیجز کہ زندہ رہے گا تو اگلے سال کر پائے گا، میرے بچوں تک کے نام لیے گئے۔ میں نے احتیاط کے تقاضے تو کیے کہ بچوں کے روٹس کراچی میں اسکول ادھر ادھر چینج کرتا رہا، ڈرائیور کو کہہ کے، ریئلی؟ مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ دوسرا سال بھی کامیاب گیا، تیسرا سال بھی کامیاب گیا اور چوتھا سال بھی کامیاب گیا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو یہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، جو ان بچوں کے محنتوں پہ پیسے کما رہے ہیں، مافیا کے لوگ، اپنے ان والدین جو کہ پیسہ رکھنے کی توفیق رکھتے ہیں، ان کے ناکارہ بچوں کو خواہ پاس کرواتے ہیں، جب ان کا دھندا 3-4 سال تک وہ دیکھیں گے، وہ دوسرا کوئی دھندا کرنا شروع کر دیں گے، وہ ہٹ جائیں گے۔ 1 سال میں آپ کے خیال میں کتنا دھندا ہوتا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو، یقین جانے مجھے نہیں پتا، خدا جانتا ہے۔ خبریں تو پڑتی ہوں گی نا آپ کو کہ پہلے اتنا ہوتا تھا، پتہ نہیں کہتے، میں نے بھی لوگوں سے سنا کوئی 20,000 30 لاکھ 40 لاکھ پتہ نہیں اتنا ہر بندہ دیتا تھا خوشی سے، مگر کون دیتا تھا مجھے نہیں پتا، کون لیتا تھا مجھے نہیں پتا۔ مگر تعلیم ہی وہ ایک واحد حل ہے ہمارے ملک کو ایک ڈیولپڈ کنٹری بنانے میں، ہماری سوشو اکنامک چینجز کو بہتر بنانے میں، ہمارے جی ڈی پی کو بہتر بنانے میں، ہمارے کلچرل ویلیوز کو اوپر کرنے میں، ہمارے ایتھیکل ویلیوز کو۔ اور وہ تعلیم ظاہری بات ہے کلاس 1 سے لے کر یونیورسٹی تک ہے۔ اور خاص کر کے دیکھیں نا،
ہر ٹیسٹ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ ایک ایم ڈی کیٹ تو نہیں. ایم ڈی کیٹ میں تو ڈاکٹرس آپ کی اور میری زندگی کے ساتھ کھیلیں گے. جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے, اسپتالوں میں پڑے رہیں گے, تو اگر اچھا بچہ آئے گا میڈیکل کا, اچھا ڈاکٹر بنے گا, تو ہمیں صحت یاب ہونے میں مدد دے گا. اچھا سپاہی بھرتی ہوگا تو وہ رشوت نہیں لے گا, بلکہ روڈوں پہ آپ کا اور میرا بھی ادب سے بات کرے گا اور ہماری مدد کرے گا. آصف صاحب, آپ نے ہمارے معاشرے میں ڈگریوں والے بہت دیکھیں گے. یہاں پر ڈگریاں کیوں لیتے ہیں؟ تعلیم کی بہتری کے لیے, اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, یا جاب کے لیے؟ بات یہ ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کو 2 روپے اپنی عزت کی زندگی گزارنے کے لیے تو چاہیے. مہنگائی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. انفارچونیٹلی سن 2000 کے بعد کا جو پاکستان ہے, اس سے پہلے کا پاکستان میں نے اور آپ نے دیکھا ہوا تھا 1980 کی دہائی اور 90 کی دہائی. وہاں پر اخلاقیات کی قدریں آج کے مقابلے میں بہتر تھیں. یہ پچھلے 20-25 سال سے ہم اس چمک کی دوڑ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا جو ہمارے قوم کا اثاثہ تھا ہی نہیں. ہمارا تو اثاثہ ایک سادگی کا تھا. 1980-90 میں 2000 تک ہمارا ملک سادہ تھا. ہم دال روٹی کھا کے خوشگوار زندگی گزارتے تھے. آصف بھائی, آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ پاکستان میں اس وقت یونیورسٹیوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت پاکستان میں پورے میں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں ملا کے تقریباً 270 سے زائد یونیورسٹیز ہیں. کوالٹی فیکلٹی اور ریٹینشن آف فیکلٹی, یہ دو بہت اہم ضرورت ہیں. ہم نے دیکھا, میں بھی کوئی 2 دہائیوں سے اکیڈمیا میں ہوں, کہ کبھی انجینئرنگ اوپر جاتی ہے, کبھی بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری اوپر جاتی ہے, اور پچھلے چند 1 سالوں سے آپ نے دیکھا تقریباً 1 ڈیکیڈ سے کمپیوٹر سائنسز اوپر جا رہی ہے. اس کے مختلف فیلڈس ہیں. کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ, اے آئی, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, ڈیٹا انالیٹکس. ہمارے پاس کوالٹی فیکلٹی پہلا ہونا چاہیے. اور وہ جو ہمارے جو پے اسکیلز ہوتے ہیں پرٹیکولرلی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے, وہ اتنے کمپیٹیبل نہیں ہو پا رہے. تو وہ جو کوالٹی بچے نکلتے ہیں وہ سافٹ ویئر ہاؤسز جوائن کر لیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہمارے ملک سے باہر یا تو ملک میں بیٹھ کے ان کا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم وہ ان کو ہائر کر بھی لیتے ہیں تو وہ ریٹین کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ایک تو میرے حساب سے یہ ہے مسئلہ. ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں, بدقسمتی سے وہ ڈگریاں دینے والے فیکٹریاں بن گئی ہیں, کوالٹی دینے والے اچھے انسٹیٹیوٹ نہیں بنے ہیں. کیا کہیں گے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اور سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کریڈٹ دینا پڑے گا. اور بالخصوص تو میں کہوں گا کہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کے ڈائریکٹیوز پہ بہت زیادہ کام کیا. اور یہ آپ ویریفائی کیجئے گا میرا اسٹیٹمنٹ. سندھ ایچ ای سی نے پورے پاکستان کے دوسری ایچ ای سیز کو چھوڑ دیا پیچھے, اور جتنی فنڈنگ ہماری سندھ گورنمنٹ نے سندھ کے پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کو دی, اور کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے میکینزم بنائے. ایون فیوچر وائس چانسلرز کے لیے بھی ٹریننگ پروگرامز, ابھی میں نے پچھلے ہفتے اپنے 2 سینئر پروفیسرز کو بھیجا ہے. بہت بہتر کام ہوا ہے. اب جب پالیسی میکرز اچھی پالیسیاں بنا رہے ہیں تو ہم وائس چانسلرز پہ بھی یہ پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ بھی کرا لیں. بہت ساری یونیورسٹیاں محنت کر رہی ہیں, اور میرے خیال سے کیونکہ میں تک اپنے کلیگ وائس چانسلرز سے ڈسکشنز ہوتی ہیں, اگر ماضی کے مقابلے میں دیکھیں جہاں پر کوالٹی انہینسمنٹ کی کوئی پرٹیکولر پالیسی نہیں ہوتی تھی, اب وہ پالیسیز بھی ایگزسٹ ہیں. اور نہ صرف ایچ ای سی فیڈرل لیول پہ بلکہ پروونشل ایچ ای سیز کی وزٹس ہوتی ہیں, ہمیں وہ سارے پیرامیٹرز کی کمپلائنس بتانی پڑتی ہے. مگر اگین کچھ وقت لگے گا. میں آپ کے اس سوال کے توسط سے یہ بتا دوں کہ میں نے جب میری سلیکشن کا انٹرویو تھا وائس چانسلر کا, تو میں نے کچھ باتیں کمٹ کی تھیں کہ اگر میں وائس چانسلر بنتا ہوں اور سلیکٹ ہوتا ہوں تو میں ورلڈ رینکنگ پہ ضرور کام کروں گا, نمبر 1. اور میں پھر سکھر آئی بی اے میں وائس چانسلر بننے کے بعد اپنی ٹیم کے ساتھ فوکسڈ وے میں ہم نے ایفرٹس کی, اور سن 2024 میں پہلی مرتبہ سکھر آئی بی اے یونیورسٹی دا ٹائمز ہائر ایجوکیشن ورلڈ رینکنگ میں 2nd ٹاپ لیئر یونیورسٹی ملک کی ابھری. پہلی ٹاپ یونیورسٹی جو تھی وہ ورلڈ کی ٹاپ 500 میں پاکستان سے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ایک ہی یونیورسٹی تھی, اور 2nd لیئر جو کہ دنیا کی 600 سے 800 کے نمبر میں یونیورسٹیز آتی ہیں, اس میں 7 یونیورسٹیز آئی تھیں پاکستان بھر میں, صرف 7
آؤٹ آف 270+. اور سکھرا ایب یہ پورے سندھ سے واحد یونیورسٹی تھی جو اس سیکنڈ لیئر میں تھی. اس مرتبہ 2 ہفتے پہلے پھر سے ٹائمز ہائر ایجوکیشن ورلڈ رینکنگ نے 2026 کی رینکنگ پبلش کی ہے, اور الحمدللہ اگین میں سندھ کی واحد یونیورسٹی ہوں پاکستان سے جو کہ 600 سے 800 کے رینک پہ آئی ہوں. اور سندھ میں اس وقت 60 62 63 یونیورسٹیاں ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر, اور اس میں کراچی حیدرآباد کی بڑی یونیورسٹیوں کے نام بھی ہیں, مگر ایک ہی یونیورسٹی سندھ سے پھر سے ورلڈ یونیورسٹی کی رینکنگ میں اس رینک پہ آتی ہے. ہم نے دیکھا بھی ہوگا کہ سندھ کی یونیورسٹیوں میں آپ کو گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ بچے ملیں گے جن کو کہتے ہیں کہ اپلیکیشن لکھنا بھی نہیں آ رہا ہے. آپ نے دیکھے ہیں وہ کہ ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے BA MA اور ان کو لکھنا بھی نہیں آتا. مگر بات یہ ہے کہ یہ ہر بندہ, ہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر, کوئی بھی وائس چانسلر تو نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو. اس کی جو تمام ٹیم ہے اس کو مل کے ایز اے ٹیم ہو کر کام کرنا پڑے گا. میں نے الحمدللہ سکھرا ایب یونیورسٹی میں میرے پاس تو ہر دوسرا بندہ قابل بندہ ہے الحمدللہ. میں نے تو ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, مگر دوسرے یونیورسٹی کے اساتذہ کو بھی میری یہ سب کو گزارش ہے کہ اپنے وائس چانسلر کی طاقت بنیے, ان کے اچھی پالیسیز میں ان کا ساتھ دیجیے. کاپی کلچر کو ختم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اپنی ایفرٹس پٹ ان کرتی رہتی ہیں, ہم وائس چانسلرز بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا مختصر یہ بتائیں کہ سندھ میں کاپی کلچر ختم ہوگا؟ ہونا چاہیے. کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہر بندہ اپنا کام دیانتداری سے کرے گا, اور یہ اسٹیک ہولڈر میں جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی, ان کے والدین کو بھی ہمیں مدد ان کی بھی چاہیے ہوگی. آصف صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جو یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ہیں یا بورڈز کے چیئرمین ہیں وہ بیگ لے کے جاتے تھے ایک جگہ پہ, پھر ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی تھی. آپ نے سنا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا. جب آپ کی اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو آپ نے بیگ تیار کیا تھا یا آپ کو یقین تھا کہ میرٹ پہ ہو جاؤں گا؟ دیکھیں جی, میں اپنے آپ کو کہوں گا میں ہوں کنویں کا مینڈک. نہ میں نے کبھی دیکھا تھا, سننے میں کبھی آ جاتا تھا مگر دیکھا تو نہیں تھا. اور دوسری بات کہ یہ کہ کسی نے مجھے, میں سکھر جوائننگ کے بعد, میرے لیے تو شہر نیا تھا, میں تو 38-40 سال کے بعد وہ تو لوگ رہے ہی نہیں جو میں نے بچپن میں چہرے دیکھے تھے. تو ایسے کسی نے کہا کہ جی فلاں جگہ پہ بات ہو رہی تھی, وائس چانسلر سکھرا ایب نے 42 کروڑ دیے ہیں. تو میں ہنس کے اس کو کہا, میں نے کہا یار میں 42,000 نہ دوں, 42 کروڑ کی بات ہو رہی ہے. میرے پاس اگر 42 کروڑ ہوتے تو میں جا کے کہیں اچھا خاصا بزنس کر لیتا. تو یہ باتیں ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اچھا تعلیم نہیں, بچپن میں ایک کتاب پڑھا کرتے تھے تعلیم اور تربیت. آج کے بچے پہ بھی محنت کرنے کی ضرورت صرف تعلیم پہ نہیں ہے, اس کی تربیت پہ بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی بچے کو نشو و نما میں, اس میں اسکول ہو, کالج ہو یا یونیورسٹی ہو, صرف ٹیچر یہ نہ کرے کہ جائے اپنا کورس کا لیکچر پڑھا کے چلا جائے. نو, ان بچوں کی تربیت پہ بھی محنت کرنی ہے. مجھے وہ دن دور نہیں نظر آ رہا کہ اگر سب اپنے حصے کا کام کریں گے, تعلیم کے ساتھ تربیت بھی, تو میرا خیال ہے کہ نہ وہ بیگ دینے والا رہے گا نہ لینے والا رہے گا. اچھا صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ایک تو MD کے ٹیسٹ اور دیگر جو گورنمنٹ کی جابس کی آتی ہیں سیبا ٹیسٹنگ, اس کے علاوہ بھی سندھ گورنمنٹ کی کچھ چیزیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, لاسٹ ایئر ہم نے اپروچ کیا تھا. ایکچولی فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹیاں سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جاتی ہیں, بجائے اس کے کہ ہر سال گورنمنٹ کی طرف دیکھیں اور گرانٹ ان ایڈ اور خرچے پورے نہیں ہو رہے. وہ اپنی اسٹرینتھس کو یوز کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹس ون کرتی ہیں, اس سے اپنا خرچہ. تو میں نے سندھ گورنمنٹ کا جب دیکھا تھا کہ یہ جاب پورٹل ایک بننے کی باتیں تھیں, سیکریٹری IT کی طرف سے کچھ یونیورسٹیز کو خطوط بھیجے گئے تھے جس میں مجھے بھی آیا تھا. ہم نے امیڈیٹلی اس کو ریسپانڈ بیک کیا, اور پھر اس کے بعد ان کی انیشیل میٹنگز جب ہوئیں تو اس میں سکھرا ایب یونیورسٹی کا جو پروپوزل تھا وہ روبسٹسٹی کی وجہ سے منظور ہوا, اور پھر ہم نے ایک پروٹوٹائپ بنایا. تو ایک تو یہ جاب پورٹل کی بہت ساری 10-12 میٹنگز ہوئیں جس میں چیف سیکریٹری لیول پہ بھی, ایون CM صاحب کی لیول پہ بھی, اور اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کیا. جاب پورٹل کے بعد ہم نے کمپلین مینجمنٹ سسٹم جو ہمارا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے, اور 6 مہینے ہو گئے ہیں, 6 مہینے ہو چکے ہیں اس وقت وہ آپریشنل ہے.
اور میں اس کے خد و خال ابھی بتاؤں گا. تیسرا ہمیں بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹائزیشن کا کام ابھی ملا ہے ریسنٹلی, اور آخر میں سندھ سیکریٹریٹ پوری جو ہے اس کی ڈیجیٹائزیشن. اب یہ چاروں پروجیکٹس ہمیں سندھ کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ ملے ہیں. میں جب وائس چانسلر بن کے گیا تھا تو میں بھی اسی فرسٹ ورلڈ کنٹری کی طرح سوچ میں تھا کہ پہلے میں اپنی اسٹرینتھس ایویلیویٹ کروں. ہمارے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز ہیں ہمارے ان ہاؤس بھی, اس میں یہ اتنی اعلیٰ کیپیبلٹیز تھیں کہ ان کے بل بوتے پہ میں پروجیکٹس ون کرنے کی میں نے ٹھانی, کوشش شروع کی. اور ابھی کوئی 3 دن پہلے سندھ گورنمنٹ نے ہمارا پہلا پروجیکٹ جاب پورٹل لانچ کیا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ وہ کام جو سندھ گورنمنٹ کے مختلف محکمے 12 سے 18 مہینے لگاتے تھے, 1.5 سال, اور مینیول ہوتا تھا کہ خط و کتابت, لیٹر ٹائپ ہونا, ٹی سی ایس ہونا, فوٹو کاپیز ہونا, یہ سارا کام اب ود ان اے منتھ ہوگا. اور گھر بیٹھے ہر بچہ. رک جائے آصف صاحب, رک جائے, میں یہاں اور کلیئر ہونا چاہ رہا ہوں. جو بچے نوکری کے لیے اپلائی کریں گے وہ بھی اخبار کا اشتہار کا انتظار نہیں کریں گے, جاب پورٹل میں جائیں گے یا اشتہار بھی چلے گا؟ کہ سب سے پہلے تو سندھ گورنمنٹ کے 5 سے 15 گریڈ کی جو جابس ہیں 1 to 4 کے لیے تو وہ ایڈمنسٹریشن خود کریں گی. یہ پورٹل جو ہم نے بنائے 5 سے 15 گریڈ کی 3 کیٹیگریز, جس میں میٹریکولیشن, انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کیٹیگری کی ہیں. سب سے پہلے بچہ سیبا ٹیسٹنگ سروس کی ریٹن ٹیسٹ کا امتحان ہمارے سیبا ٹیسٹنگ سروس کے پورٹل پہ اپلائی کرے گا. وہاں وہ اپنا سارا ڈاکومنٹیشن, میٹرک, انٹر کی ڈگریاں, ڈومیسائل, پی آر سی, شناختی کارڈ, یہ سب چیزیں اپلوڈ کرے گا. اپنا پرائمری ڈیٹا جس میں اس کا گھر کا ایڈریس, CNIC نمبر, ای میل ایڈریس, یہ دے دیا. بچے کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا اسی پورٹل پہ, سیبا ٹیسٹنگ سروس پہ. اس کے بعد یہ جو نیا پورٹل ہم نے سندھ جاب پورٹل بنایا ہے, وہ سارے پاس کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کا آٹو ریٹریو ہو جائے گا سیبا ٹیسٹنگ سروس کے پورٹل سے اس نئے سندھ جاب پورٹل میں. جب بچے نے پاس کر لیا MCQ ٹیسٹ تو پھر ایڈورٹائزمنٹ اخبار میں بھی آئے گا, اور سائملٹینیسلی سندھ گورنمنٹ کا ہر ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ پورٹل پہ بھی اپلوڈ کرے گا. اخبار اور اس جاب پورٹل میں سے کسی پہ بھی بچہ جا کر دیکھے گا کہ یہ جاب آئی ہوئی ہے, وہ پورٹل اسے خود بتائے گا. ہم نے اس کو AI بیسڈ بنایا ہوا ہے کہ آپ کی جو کوالیفیکیشنس ہیں اس سے کون کون سی محکموں کی جابس میچ کر رہی ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں, اور وہاں پر بچہ صرف اپلائی کے ٹیب کو کلک کرتا رہے گا. ود ان 1 سیکنڈ وہ اپلائی ہو چکی ہوگی. جیسے وہ اپلائی ٹیب کرے گا اس کے 2 سیکنڈز میں اس کے موبائل پہ SMS الرٹ پہنچ چکا ہوگا کہ کانگریچولیشنز, آپ کی یہ جاب اپلائی ہو گئی ہے اور یہ آپ کا ریفرنس نمبر. اسی طرح سے اسی بچے کے ای میل ایڈریس پہ ای میل بھی جا چکی ہوگی ود ان اے سیکنڈ. یہ تو ہو گیا. اب ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ تمام جو طریقہ کار ہے اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کا, اس میں سارا کمپیوٹرائز. ہر ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے ایک ایڈیشنل سیکریٹری کی سطح کا افسر, جس کو ہم نے فوکل پرسن بنایا ہے, جو لاگ ان کرے گا, اور پھر وہ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد وہ میرٹ نمبر کے طور پہ ود ان فیو سیکنڈز اس کے بعد جتنے بچوں نے اپلائی کیا ہوگا ان کی لسٹ آ جائے گی میرٹ پہ. اور اس کے بعد ان کو جتنی بھرتیاں کرنی ہیں یا ان کی جو پالیسی ہے کہ ہر ویکنٹ سیٹ پہ کتنے بچوں کو انٹرویو پہ بلانا ہے, وہ ایک پرنٹ نکال کے اپنے سیکریٹری سے اپروول لے لے گا. کمپیوٹر کو صرف اتنا بتانا ہے کہ ہم انٹرویوز کب سے کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو کوالیفائی کرتے ہیں, پاس کوئی کرتا ہے اور انٹرویو کا آرڈر کسی اور کے پاس آتا ہے. ایسا اب ممکن نہیں ہے. اب ممکن وہ تو سیبا تک تو ٹھیک ہے, لیکن میں جب سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کیسے بتائیں نا آپ, کیسے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. کیونکہ بچے نے اپنا سندھ جاب پورٹل پہ CNIC نمبر ڈالا. جیسے CNIC نمبر ڈال کے انٹر کرے گا تو اس کا ایکچوئل MCQ کا رزلٹ آ گیا. اس کے بعد پورٹل پہ اس نے جیسے ہی اپلائی کیا, ازیوم کر لیتے ہیں کہ کسی ایک محکمے کو 50 لوگوں کی ضرورت ہے, ڈیڈ لائن دی گئی ہے. اس ڈیڈ لائن میں اس کلک پہ سارے سندھ سے بچے جو کوالیفائڈ ہوں گے, ایلیجبلٹی فلفل کر رہے ہوں گے, وہ آ جائیں گے. ڈپارٹمنٹ ڈیڈ لائن کے ختم ہونے کے دوسرے دن پہ اس کا پرنٹ نکال لے گا. ان کی جو بھی پالیسی ہے کہ ہر ویکنٹ سیٹ کے اگینسٹ میں اگر 5 بچے ہیں, 10 بچے ہیں, جو بھی ہے, اتنے نمبر آف بچوں کا وہ کمپیوٹر پرنٹ آؤٹ ان کو نکال دے گا, اور اس کے اپروول کے بعد ان بچوں کا انٹرویو کریں گے.
50 نمبر سندھ گورنمنٹ نے رکھے ہیں سیبا ٹیسٹنگ سروس کی، جو رزلٹ ہے 50% ویٹیج، اور 20 نمبر ان بچوں کے گریڈز جو کہ میٹرک، انٹر اور گریجویشن کی رزلٹس ہیں اس پہ رکھے ہیں کہ A1 گریڈ ہوگا تو 20۔ لیکن پھر جا کے انٹرویو میں ڈنڈی ماریں گے تو بچے کیا کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں اس کا پرسنٹیج صرف 30% ہے۔ 70% تو بچے کو خود انٹرویو سے پہلے پتہ ہے کہ میں 70 میں سے کتنی مارکس پر ہوں، اور مجھے امید ہے آنریبل سی ایم صاحب کی نیت بھی یہی ہے کہ وہ اس پروسیس کو بھی میریٹوریس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ لانچ کیا ہے 2-3 دن پہلے، آج پہلی جاب جو ہے اناؤنس ہوئی ہے SNGD ڈپارٹمنٹ کے جونیئر کلرکس کی۔ جاب اناؤنس کر دی SNGD جی، آج اسی صبح پورٹل پہ؟ اسی پورٹل پہ پہلی جاب آج اناؤنس ہوئی ہے، اور بتاتا چلوں کہ بچوں نے سنگل کلک پہ، یہ ہسٹری ہے، میں پہلی مرتبہ وہ اپلائی ہوا ہے۔ اور پہلے تو آپ کو پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے بچوں کو تھانے دفاتر دھکے کھانے پڑتے تھے، اب یہ پولیس کے تمام وہ کنسرن سیکشن کو، پورے سندھ کو ہم نے جاب پورٹل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے۔ بچے کو کسی تھانے پہ نہیں جانا پڑے گا، بچے کو صرف ایک کلک کا بٹن دبانا ہوگا، اور وہ جاب اپنا پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ان کو گیون ٹائم میں اپلوڈ کرنا ہے اس کنسرن تھانے کو، اس سیکشن کو، جو کہ بچے کو کمپیوٹر کے پورٹل پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے بھی بچے کو نہیں جانا، سروس ہم ہاسپٹل نے جانا نہیں پڑے گا۔ ساری ہاسپٹلس DHOs کو کنیکٹ کر دیا ہے ایک سنگل کلک پہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو پھر اسی پورٹل پہ اس کو ٹائم بتایا جائے گا کہ فلاں دن کے فلاں بجے آپ آئیں گے، صرف اور صرف آپ کی جو رپورٹ ٹیسٹ کرنی ہے، بلڈ ٹیسٹ، وہ کرے گا، اور اس کے بعد رپورٹس کے لیے بھی لینے نہیں جانا۔ یہ ساری تمام رپورٹس اسی پورٹل پہ وہ ملحقہ DHO آفس کو اپلوڈ کرنی ہے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم اپنے سندھ کے نوجوانوں کو، جو میرٹ پہ آنے والے بچے ہیں، ان کو دھکے نہ کھلوائیں۔ یہ جاب پورٹل اس میں بہت آسانیاں فراہم کر رہا ہے، جو کہ میرٹ کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور بغیر فوٹو کاپیاں اور پوسٹ آفس اور TCS دفاتر ہمیں کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ان کا تمام ڈیٹا STS پہ پہلے موجود تھا، وہ آٹو ریٹریو ہو کر آ گیا۔ ہم نے کلاؤڈ بیسڈ بنایا ہے اس کو، بلاک چین۔ بچہ بول سکتا ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ اردو میں، سندھی میں، انگریزی میں۔ اگر اس کو لکھنے کی زحمت نہیں کرنی، وہ کہے گا کہ جی میرا نام یہ ہے، میری عمر یہ ہے، بتاؤ اس وقت کوئی میرے لیے جابس ہیں۔ کمپیوٹر اس کو AI بیسڈ، وہ کمپیوٹر اس کے ڈیش بورڈ پہ وہ صرف وہ جابس دکھا دے گا جو کہ اس کے ساتھ میچ ہو رہی ہوں گی، اور اس کو صرف کلک کا بٹن دبانا ہے اپلائی کا۔ لیکن یہ جو باتیں بتا رہے ہیں اس پہ کوئی یقین کرے گا؟ آپ کہیں گے کہ آپ تو خواب دکھا رہے ہیں۔ آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیبا ٹیسٹنگ سروسز کی ویب سائٹ اور سکھر IBA یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ یہ سارے ٹیوٹوریلز پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ساری اسپیچز جو ہم نے اپنے صحافی دوستوں کو 3 دن پہلے CM ہاؤس میں اناگوریشن پہ دکھائی تھی، اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا، یہ جادوئی باتیں لگ ضرور رہی ہیں، مگر سکھر IBA یونیورسٹی کا جتنا نام ہے، ہمارا کام بھی جادوئی ہے۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جاپان میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پر جو ہے لوگ، کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کوالیفائڈ لوگ جو ہے وہ عہدوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اتنا فرق کیوں ہے؟ میں بار بار آپ کے سوالوں کو کنیکٹ کروں گا۔ تعلیم اور تربیت، معاشرے بنتے ہیں اور ان میں دہائیاں لگیں گی، مگر آپ اگر 50 سال کے کسی انسان پہ محنت کریں گے تو شاید اس کی عادتیں بدلنا مشکل ہو، مگر اگر کلاس 1 سے لے کر بچوں پہ فوکسڈ ڈائریکشن میں ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت پہ توجہ دیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ اگلے 10 15 20 سال میں ایک مہذب معاشرے کا سٹیزن پیدا ہوگا۔ اور جب یہ باتیں کنٹینیو کی جائیں گی تو معاشرے کی پاپولیشن کا جو 63% ہماری یوتھ بلج ہے، یوتھ پاپولیشن ہے، ان پہ محنت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ شارٹ کٹ کے بڑے عادی ہو گئے ہیں، یوتھ بھی اسی طرح شارٹ کٹ کی تلاش میں زیادہ ہے۔ یہاں پر کیا ہم نے اس کو اس طرح سے ہم نے ان کو کیوں بنا لیا ہے؟ معاشرے میں استاد کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جو بچے بیٹھے ہیں وہ بچے آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ایز اے فادر اور مدر۔ اب میں یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی جاب ذمہ داری سر انجام دے رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو کوئی بات کہتا ہوں تو میری بیٹی وہ کہتی ہے کہ نہیں بابا آپ نہیں، میری جو ٹیچر نے کہا وہ زیادہ صحیح ہے۔
تو مجھے ہنس پڑتا ہوں میں تو دیکھیں بچوں کے اوپر کم عمر ہے نا، بچوں کی کلاس 5 کا بچہ یا بچی ہے، 6 کا ہے، وہ کہتا ہے کہ بابا آپ غلط ہو، آپ وائس چانسلر ہو، مجھے کیا پتا وائس چانسلر کیا ہوتا ہے، جو میری ٹیچر کہتی ہے وہ صحیح ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کا رول معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم ان ریٹرن ان اساتذہ کو کیا سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، ان کی لائف کو کمفرٹیبل ایز میں لانے کے لیے۔ اگر استاد خود پریشان ہوگا تو وہ پریشان ذہن بچوں پہ اتنا امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے گا۔ مگر اگر معاشرہ، اب جاپان میں آپ دیکھ لیں، اسکول کے اساتذہ کی تنخواہیں یونیورسٹی کے پروفیسرز جتنی ہیں، اسکول کے اساتذہ کی تنخواہیں یونیورسٹی کے پروفیسرز جتنی ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں وہ پرائمری اسکول ٹیچر، مگر پھر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہماری سندھ میں گورنمنٹ نے اسکولوں کے ٹیچرز کی تنخواہیں بہت بڑھا دی ہیں، آپ جا کے چیک کیجئے، ₹1,00,000 سے کم نہیں ہے۔ مگر پھر ہمیں اساتذہ کو بھی اپنا رول پلے دیکھیں، یہ سب ون ون سچویشن، تالی ایک ہاتھ سے بج ہی نہیں سکتی۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنی ریسپانسبلٹیز پہ کام کرنا پڑے گا۔ میرے دائیں کیا ہو رہا ہے، میرے بائیں کیا ہو رہا ہے، وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں؟ اس فرق کو چھوڑتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داری، اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ آپ کئی سالوں سے 10 تدریس کے ساتھ وی ہیں، کوئی 350-400 ارب روپے اس سال رواں بجٹ میں ایجوکیشن کے رکھا گیا ہے۔ نتائج ہمیں کہیں سے بھی نہیں مل رہے، کسی 1-2 ادارے کو چھوڑ کے۔ فالٹ کہاں پر ہے؟ انتظامی فالٹ ہے، ہمارے نیتوں میں فالٹ ہے، یا ول پاور نہیں ہے ہم لوگوں؟ بس میں ایک چیز اس پہ کہوں گا کہ بینگ اکیڈمیشین فار لاسٹ مور دین 2 decades, what I have experienced is that resolution of technical issues is very comparatively easier in comparison to the social and cultural problems. وہ جو فیکٹرز جو سوشل اور کلچرل ویلیوز کی وجہ سے ہیں نا، ان کو حل کرنا بہت مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جوہر موڑ پہ ہمیں NED میں تھا، تو ایک آیا تھا کہ جی ٹریفک جیم ہو رہا ہے، تو میں نے اپنے بچوں کو، یعنی اسٹوڈنٹس ماسٹرز کے بچوں کو لے کر ایک تھیسس پہ کام کیا۔ 6 مہینے میں وہ ٹیکنیکل سولوشن ہم نے پرووائڈ کر دیا گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کر دیا، کیونکہ میں سول انجینئر تھا۔ ہم نے اس کو سولوشنز ہیں، فارمولاز ہیں، اس کو گئے دیکھا، اسٹڈی کی، اور وہ پرابلم کا حل دے دیا۔ اب یہ ہو گیا ٹیکنیکل سولوشن۔ 6 مہینے کے بعد گورنمنٹ نے پھر اپروچ کر کے یہ کہا کہ پھر سے ٹریفک جیم ہو رہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر گیا کہ اب کیوں ہو رہا ہے، تو وہ جو دوسری وجہ تھی وہ ٹیکنیکل نہیں، لوگوں نے ون وے توڑنا شروع کر دیا۔ تو وجہیں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ گورنمنٹ پیسہ بھی دے رہی ہے، ایفرٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ پازیٹیولی ہو رہا ہے، تو ہو کیوں نہیں؟ کلچرل ویلیوز پہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اپنا فرض سمجھے، اپنی ریسپانسبلٹی سمجھے، یہ سمجھے کہ وہ سرکاری نوکری کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ کرنا ہم پہ لازم ہے اپنی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک منسٹر لے لیجئے یا ایک سیکریٹری لے لیجئے، ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی سیکریٹری تو ایک کراچی کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے کا اسٹاف، پھر اس کے نیچے ڈائریکٹرز، پھر DEOs، پھر وہ نیچے ہیڈ ماسٹرز، پھر ٹیچرز، ہر بندہ اپنا کام درست کرے گا، چپراسی سے لے کر منسٹر تک، تو پھر تو سولوشن پہ بات کی جائے گی۔ مگر یہ جو زنجیر کی ایک کڑی بھی اگر لوز ہو جاتی ہے تو زنجیر کی طاقت نہیں رہتی، وہ زنجیر نہیں رہتی۔ فرض کرو آپ کو کسی کیبنٹ میں منسٹر ایجوکیشن یا ایڈوائزر لگایا جائے، تو آپ کیا تبدیلی لائیں گے؟ پہلی بات ہے، میں بڑا پولائٹلی ریفیوز کروں گا۔ میں اکیڈمیشین ہوں، میں اکیڈمیشین ریٹائرڈ ہونا پسند کروں گا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی اسکول میں والنٹیئرلی پڑھانا پسند کروں گا۔ کون سا سبجیکٹ پڑھائیں گے؟ کیا پڑھائیں گے؟ دیکھیں جی، انجینئرنگ میں ہم میتھمیٹکس اتنی پڑھ چکے ہوتے ہیں، انگلش ہمیں آتی ہے، تو جو بھی کلاس 1 to 5 6 7 8 تک کے بچوں، 10th کے بچوں کو جہاں پر بھی، اور میں پسند کروں گا کہ کسی گاؤں میں جا کر سرو کروں، اور وہ گاؤں سندھ کے کوئی بھی دیہات کا ہو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کا میرا پلان یہی ہے۔ یہ جس کا کام اسی کو ساجے، ہمیں سیاست آتی تو نہیں ہے، ہمیں اکیڈمکس آتا ہے، ہم چاہیں گے کہ جس فیلڈ کا میں ماہر ہوں اس میں اپنا امپیکٹ چھوڑوں اپنی سوسائٹی پر۔ آخر میں نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام، ان ٹیچروں کے لیے کوئی پیغام جو ابھی تک تنخواہ تو لے رہے ہیں لیکن اسکول میں اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں، اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ان کو ہے، تربیت تو انہوں نے دینی ہے، تو وہ کام نہیں کر رہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟
پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پر یوتھ کی پاپولیشن مور دین 60% ہے. لوگ تڑپتے ہیں اتنی یوتھ پاپولیشن کے لیے. اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے. ہمارے وقت کی حکومت کو بھی اچھی پالیسیاں بنانی پڑیں گی کیونکہ یہ یوتھ پاپولیشن کو کیپچر کرنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے جو سن 2045 تک ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم اگر ان بچوں کو کیپچر کر لیں گے ان کی عمر کی یوتھ بلج کی تو یہ جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹری ہو جائے گی. اگر اچھی پالیسیاں نہیں بنا پائیں گے تو 2045 کے بعد ہمارے پاس کوریا کا بھی مثال سامنے ہے, جاپان کا بھی اولڈ پاپولیشن کا ہے, ایجنگ پاپولیشن کا. تو خدا نہ کرے کہ یہ وائس ورثہ نہ ہو جائے. آپ بچوں سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ ملک, آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں نا 2000 کے بعد, آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ یہ بہت مشکلوں سے ملا ہے. اس ملک کی حفاظت آپ کا بھی ذمہ ہے, میرا بھی ذمہ, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا آئی کیو میرے لیول کے آئی کیو سے اس نئی جنریشن کا ڈبل دیا ہے. آپ ہم سے ڈبل ڈیلیور کر سکتے ہو بیٹا. اور 63% ہو ہمارے ملک کی پاپولیشن کا. دائیں بائیں مت دیکھو, زندگی میں ہمیشہ سفید اور کالے کا فرق رکھو, اور جو اچھا ہے اور صحیح ہے اسی کے پیچھے جاؤ. سر بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, انتہائی اہم چیزوں پہ آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی, ہمارے نوجوانوں کے لیے پیغامات دیے, ٹیچروں کے لیے دیا. اور آپ پہلے وہ شخص ہیں میرے پروگرام میں جس نے کہا کہ اگر مجھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یا کسی بھی گورنمنٹ میں آفر ملے گی کیبنٹ میں شامل ہونے کی تو میں نہیں کروں گا. یہ بڑی بات ہے, ہر کوئی ریفیوز نہیں کرتا. بہت شکریہ سر. ویورز, آپ نے آصف شیخ صاحب جو وی سی ہیں IBA سکھر کے, ان کی باتیں سنی, انہوں نے کھل کے دل کی باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے جانے کے بعد کیا کچھ وہاں ہوا ہے, سندھ کے معیار تعلیم کو انہوں نے کہاں پہنچانے کی کوشش کی ہے. ان کے ایفرٹ سے جو IBA سکھر یونیورسٹی ہے وہ دنیا کی ریٹنگ میں آ چکی ہے. پاکستان کی صرف 2 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو دنیا کی ریٹنگ میں, جس میں ایک IBA سکھر بھی ہے. وہ ان کی مرہون منت ہے. انہوں نے نوجوانوں کے لیے اوپن میسیج دیا ہے کہ آپ کام کریں, یہ ملک بہت اچھا ملک ہے, اسی ملک کی خدمت کریں, خود بھی اچھا انسان بنیں اور ملک کو بھی اچھا بنیں. تو ویورز, نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آصف صاحب کی جو بھی باتیں آپ کو اچھی لگی اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. منصور نامہ میں اپنے ہوسٹ منصور مغیری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.